बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर के वक्त ये सूरत 7 मरतबा पढ़ लें, बेटे को कामयाब हो तो अपनी आंखों से देखोगे इंशाअल्लाह। क्या आप अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को नाकाम, परेशान और हालात के सामने हारता हुआ देख रही हैं? क्या आपकी रातों की नींदें इस फिक्र में उठ चुकी हैं कि आपके जिगर के टुकड़े का मुस्तकबिल क्या होगा? वो बेटा जिसे आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसकी छोटी सी तकलीफ पर आप तड़प उठते थे, आज अगर वही बेटा नौकरी के लिए दर की खाक छान रहा है, कारोबार में मुसलसल नुकसान उठा रहा हो या पढ़ाई में पीछे रह गया हो, तो एक बाप का दिल और एक माँ की ममता पर क्या गुजरती है, ये सिर्फ वही वालिदैन जान सकते हैं जो इस दर से गुजर रहे हों। लेकिन ठहरिए, मायूस होना छोड़ दीजिए, क्योंकि मायूसी कुफर है। आज की इस वीडियो में हम आपको कायनात का वो अज़ीम शान, आज़मूदा और इंतहाई ताकतवर राज बताने जा रहे हैं, जिस पर अगर आपने यकीन कामिल के साथ अमल कर लिया तो फजर के वक्त सिर्फ 7 मरतबा एक ऐसी सूरत पढ़नी है जिसके बाद आप अपनी आंखों से अपने इसी बेटे को कामयाबी की बुलंदियों को छूता हुआ देखेंगे। इंशाअल्लाह ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये वो अमल है जिसने सदियों से मायूस वालिदैन की झोलियों को खुशियों से भरा है। आपका बेटा जहाँ भी होगा, जिस हाल में भी होगा, कामयाबी खुद उसके कदम चूमेगी। बंद रास्ते खुल जाएंगे और रिस्क और तरक्की के वो दरवाजे खुलेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन इस मोइज़ाती सूरत का नाम क्या है, इसको पढ़ने का सही तरीका और वक्त क्या है, और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो वजीफ़े के असर को ख़त्म कर देती हैं, ये सब हम आपको आगे चलकर इसी वीडियो के तीसरे सफ़े में तफसील के साथ बताएंगे। इसलिए एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके बेटे की तकदीर बदलने वाली है। फजीलत और मोइज़ात। मोहतरम नाज़रीन, वजीफ़े की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आइए इस अज़ीमुश्शान सफ़र का आगाज़ कायनात के सबसे बरकत वाले नाम से करते हैं, यानी अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि इस नाम के अंदर कामयाबी, कामरानी, रिस्क, बरकत और हिफाजत का कितना बड़ा समंदर छुपा हुआ है? दुनिया का कोई काम, कोई वजीफ़ा, कोई दुआ तब तक बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा नहीं पाती जब तक उसके आगाज़ में अल्लाह का नाम ना लिया जाए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हर वो अहम काम जो अल्लाह के नाम के बगैर शुरू किया जाए वो अधूरा और बरकत से खाली रहता है। अब आप खुद सोचिए, जब आप अपने बेटे की कामयाबी के लिए कोई दुआ मांगते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, तो अगर उसकी बुनियाद ही अल्लाह के नाम पर होगी तो वो अमल कैसे अधूरा रह सकता है? ये सिर्फ पढ़ने के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये कायनात की सबसे बड़ी ताकत को पुकारने का नाम है। जब एक बेबस माँ या एक फ़िक्रमंद बाप अपने दिल की गहराइयों से कहता है, तो गोया वो ज़मीन व आसमान के मालिक को अपने बेटे का ज़ामिन बना लेता है। वो अल्लाह पाक को गवाह बनाकर कहता है कि ए बारी ताला, मेरे पास ना तो इतनी ताकत है, ना इतने वसाइल हैं कि मैं अपने बेटे को ज़माने की ठोकरों से बचा सकूं। इसलिए मैं तेरे नाम का सहारा ले रहा हूँ। और याद रखिए, जो अल्लाह के नाम का सहारा ले लेता है, फिर कायनात की कोई ताकत उसे और उसकी औलाद को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तारीख गवाह है कि जब मुसलमानों ने इस ताकत को समझा तो उन्होंने समंदरों पर रास्ते पाए, पहाड़ों का जिगर चाक किया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस नाम की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब इसका नुज़ूल हो रहा था तो कायनात में एक अजीब मंजर था। बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं थम गईं, समंदर साकित हो गए, जानवरों ने अपने कान खड़े कर लिए और शयातीन पर आसमान से अंगारे बरसने लगे। क्यों? क्योंकि कायनात को इसके खालिक का सबसे बड़ा और रहीम नाम मिल रहा था। जब इस नाम के नुज़ूल से पूरी कायनात का निज़ाम बदल सकता था, तो क्या इस नाम की बरकत से आपके बेटे की तकदीर नहीं बदल सकती? क्या उसकी बेरोज़गारी रोज़गार में नहीं बदल सकती? क्या उसकी नाकामी एक शानदार कामयाबी का रूप नहीं धार सकती? बिल्कुल धार सकती है। शर्त सिर्फ ये कि हमारा यकीन इस नाम पर पक्का होना चाहिए। उलमाए कराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह पाक के 3 ऐसे सिफाती नाम मौजूद हैं जो हर दुआ की चाबी हैं। पहला नाम अल्लाह है, जो ज़ाते बारी ताला का इसमें आज़म। दूसरा नाम अर्रहमान, जो बगैर मांगे सबको अता करता है, चाहे कोई नेक हो या गुनहगार हो। तीसरा नाम अर्रहीम, जो मांगने पर ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है। जब आप इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ते हैं तो गोया आप अल्लाह की रहमत के तमाम दरवाज़ों पर एक साथ दस्तक दे रहे होते हैं। ख़ास तौर पर वो वालिदैन जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान है, अगर वो उठते बैठते चलते फिरते इस नाम का विर्द अपनी ज़बान पर जारी रखें तो उनकी औलाद कभी भी गुमराह नहीं होगी, कभी किसी की मोहताज नहीं होगी और ज़माने की बुरी नज़रों और हसद से हमेशा महफूज रहेगी। आज के इस नफसा नफसी के दौर में, जहाँ हर दूसरा शख्स हसद की आग में चल रहा है, जहाँ अपनों के भेस में छुपे दुश्मन आपके बेटे की कामयाबी का रास्ता रोकने के लिए तैयार बैठे हैं, वहाँ इस नाम से बड़ी कोई ढाल नहीं। अगर आपका बेटा नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, या इम्तिहान के हाल में दाखिल हो रहा हो, या किसी नए कारोबार का सौदा करने जा रहा हो, तो उसे ताकीद कीजिए कि वो अपनी ज़बान से ये कलमात पढ़कर अपना दायां कदम आगे बढ़ाएं। इस नेक अमल की बरकत से सामने बैठा हुआ वो सख्त से सख्त अफसर भी मोम हो जाएगा, इम्तिहान का मुश्किल तरीन पर्चा भी उसके लिए आसान हो जाएगा और कारोबार की डील में ऐसी बरकत होगी कि नस्लें बैठ कर खाएंगी।
قرآن پاک کی ہر صورت کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے سوائے ایک صورت کے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی کا ایک ایسا خوبصورت ضیاء ہے جس کے بغیر قرآن کی برکتوں تک رسائی ممکن نہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی کا کوئی پہلو ہو جب تک اس میں اللہ کا نام شامل نہ ہو وہ زندگی بے رونق اور برکت سے محروم رہتی ہے۔ بہت سے والدین ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے پر بہت پیسہ لگایا، اسے بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھایا، لاکھوں روپے کاروبار کے لیے دیے، لیکن سب ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ان کاموں کے شروع میں اللہ کے نام کی برکت شامل کی تھی، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا تھا کہ ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے، تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیاوی وسائل، ڈگریاں اور پیسہ تب تک کام نہیں آتا جب تک کہ اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال نہ ہو، اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور مجرب طریقہ اسلام کی کثرت ہے۔ اس مبارک عمل کی فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو شخص کے دل سے یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے نام اعمال سے گناہ مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جب ایک انسان کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں تو اس کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ماں جب سجدے میں سر رکھ کر اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے اور اللہ کے واسطے سے دعا کرتی ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہو، اس ماں نے میرے نام کا سہارا لیا، اب میں اس کے بیٹے کو مایوس نہیں کروں گا۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ایک بہت ہی زبردست اور مستند روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کیسر روم جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، وہ ایک ایسی عجیب اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا جس نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر لی۔ اسے ایک ایسا شدید سر درد اٹھتا تھا جو کسی دوا، کسی حکیم اور کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر بلائے گئے، قیمتی سے قیمتی جڑی بوٹیاں اور علاج کے طریقے آزمائے گئے، لیکن کیسر روم کا درد کم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ وہ درد کی شدت سے دیواروں سے سر ٹکراتا تھا، تڑپتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے، میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خط لکھا جائے، کیونکہ ان کے پاس دین اسلام کی وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ کیسر روم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ ایک قاصد کے ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا جس میں اس نے لکھا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک ایسے شدید سر درد میں مبتلا ہوں کہ موت کی تمنا کرنے لگا ہوں۔ دنیا کا کوئی علاج مجھ پر اثر نہیں کر رہا، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی روحانی حل ہے تو خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ جب یہ خط سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس خط کو پڑھا اور مسکرا دیے۔ آپ نے کائنات کے سب سے بڑے طبیب یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت پر عمل کرتے ہوئے ایک سادہ سی ٹوپی منگوائی۔ آپ نے اس ٹوپی کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی چھپا کر سی دی اور قاصد کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ ٹوپی اپنے بادشاہ کو دے دو اور اس سے کہو کہ جب بھی اسے سر میں درد ہو وہ یہ ٹوپی اپنے سر پر رکھ لے، اللہ کے حکم سے درد غائب ہو جائے گا۔ قاصد وہ ٹوپی لے کر تیزی سے روم کا پہنچا اور کیسر روم کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ اس وقت بھی درد سے تڑپ رہا تھا، اس نے جیسے ہی وہ سادہ ٹوپی اپنے سر پر رکھی، ایک سیکنڈ کے اندر اس کا وہ شدید درد یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو درد بڑی سے بڑی ادویات سے ٹھیک نہیں ہوا وہ ایک عام سی ٹوپی سر پر رکھنے سے کیسے ختم ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی کیسر روم نے وہ ٹوپی اپنے سر سے اتاری وہ درد دوبارہ اتنی ہی شدت سے لوٹ آیا۔ اس نے پھر ٹوپی پہنی، درد پھر غائب ہو گیا۔ یہ اب ایک معجزہ بن چکا تھا۔ بادشاہ جب ٹوپی پہنتا تھا تو بالکل ٹھیک ہو جاتا اور جب اتارتا تو درد سے تڑپنے لگتا۔ کیسر روم کے دل میں شدید تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے، کیا مسلمانوں کے خلیفہ نے اس پر کوئی جادو کیا ہے یا اس میں کوئی جادوئی چیز رکھی ہے۔ اس نے اپنے خاص خادموں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس ٹوپی کو بہت احتیاط کے ساتھ ادھیڑا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب ٹوپی کی سلائی کھولی گئی تو اس کے اندر سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا جس پر کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں لکھا تھا، کوئی جادوئی کلمات نہیں لکھے تھے، بلکہ اس پر صرف اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب کیسر روم نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا، پاک ہے وہ اللہ پاک جس کا نام ہی اتنا مبارک اور طاقتور ہے کہ اس نے مجھے بادشاہ کو ایک لا علاج بیماری سے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ کے نام کی وہ طاقت ہے جو ایک کافر اور غیر مسلم بادشاہ کے سر کا درد بھی سیکنڈوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب ایک سچا مسلمان، ایک فکر مند ماں یا باپ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے، اس کی زندگی کے دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فجر کے وقت پر اللہ کے حضور سر جھکا کر اللہ کو پکارے گا اور اس کے بعد وہ خاص صورت پڑے گا، تو کیا اللہ پاک اس کے بیٹے کی تقدیر کے بند دروازے نہیں کھولے گا؟ کیا اس کے بیٹے کی زندگی کا درد، اس کی ناکامی کا دکھ ختم نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام اور اس کے کلمات سب سے عظیم کلمات میں سے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی بڑے وظیفے عمل کو ہی ڈھونڈنا نہیں چاہیے،
ढूंढنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بہت مشکل یا لمبے چوڑے وظائف نہیں کریں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اصل طاقت الفاظ کی لمبائی میں نہیں ہوتی، اصل طاقت اس نام کی عظمت میں ہوتی ہے جو زبان سے ادا کیا جا رہا ہے، اور اس یقین میں ہوتی ہے جو پڑھنے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ جب آپ کا یقین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچا ہوگا تو اللہ کے نام کی ایک پرچی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی تقدیر بدل دے گی۔ مستند روایات اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کر کے اپنے کسی بھی جائز کام کا آغاز کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے اس کام میں برکت لکھ لو۔ اب آپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا انسان بنے، اس کا نام روشن ہو، وہ سوسائٹی میں عزت پائے اور اس کا کاروبار یا نوکری دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ تو اس کامیابی کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بیٹے کو بھی ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈال لیں۔ جب وہ صبح گھر سے نکلے تو اللہ کو یاد کرے، جب گاڑی میں بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے، جب اپنی دکان یا آفس کا تالا کھولے تو اللہ کا نام لے۔ آپ دیکھیں گے کہ زمانے کے حسد کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے اور اس کے راستے کو روکنے والے خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ جس کے آگے اللہ کا نام چل رہا ہو اس کا راستہ روکنے کی جرت کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ کئی والدین ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مہنگے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بچے امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں یا ڈگری ہاتھ میں ہونے کے باوجود موجودہ دور میں بے روزگار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی اسباب پر تو پورا بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن جو مسبب الاسباب ہے یعنی تمام اسباب کو بنانے والا ہے اس کے نام کی برکت کو بھول جاتے ہیں۔ کیسر روم کے پاس دنیا کی ہر دوا موجود تھی، لیکن شفا کہاں ملی؟ ایک ادنا سی پرچی پر لکھے ہوئے اللہ کے نام سے۔ اسی طرح آپ کے بیٹے کے پاس دنیا کی ہر ڈگری ہو، لیکن اسے کامیابی تبھی ملے گی جب اس کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ہم زندگی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹنے والا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ وہی تیسرا صفحہ ہے جس کا وعدہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ وہ انٹرو یاد کیجئے جہاں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ ایک ایسی سورت پڑھنی ہے جس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو اپنی سگی آنکھوں سے کامیابی کے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ تو آئیے اب اس مبارک سورت کی ان فضیلتوں اور رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ قرآن پاک کی اس عظیم الشان سورت کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اسے قرآن مجید کا دل اور تمام سورتوں کا تاج کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ وہ معجزاتی سورت ہے جس کے بارے میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی فضیلت کو جان لیتا ہے اور اسے کبھی اپنی زبان سے جدا نہیں کرتا، خاص طور پر وہ والدین جو اپنے جوان بیٹوں کے مستقبل کو لے کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، جن کی آنکھیں اپنے بچوں کی بے روزگاری، بیماری یا نافرمانی کی وجہ سے نم رہتی ہیں، ان کے لیے یہ صورت ایک ایسی ڈھال ہے جو زمانے کے ہر تیر کو روک لیتی ہے۔ جب ایک ماں یا باپ فجر کی نماز کے بعد جب کائنات پر اللہ کی رحمتیں خصوصی طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، مصلی پر بیٹھ کر پورے یقین کامل کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش الہی سے فرشتوں کی ایک پوری جماعت اس گھر کی طرح روانہ کر دی جاتی ہے جو اس بیٹے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کا ضامن بن جاتے ہیں۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک صورت کے اندر اللہ پاک نے رزق اور کامیابی کے وہ تالے کھولنے کی چابی رکھی ہے جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کھول سکتی۔ اگر آپ کا بیٹا کسی ایسے امتحان کی تیاری کر رہا ہے جہاں مقابلہ بہت سخت ہے، جہاں سفارش اور پیسے کا دور دورہ ہے اور آپ کے پاس نہ تو سفارش ہے اور نہ ہی رشوت دینے کے لیے پیسے، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس فجر کے وقت اس صورت کی فضیلت کا سہارا لیں۔ اس صورت کی برکت سے اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، ایسے بند راستے کھول دے گا کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ لوگ جو آپ کے بیٹے کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے تھے وہ خود بخود اس کے لیے راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ جب اس صورت کی فضیلت کا نور آپ کے بیٹے کے گرد ایک حصار بنا لیتا ہے تو کوئی حاسد، کوئی دشمن اور کوئی جادو ٹونا اس حصار کو پار نہیں کر سکتا۔ اس صورت کی ایک اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ صرف دنیاوی کامیابی ہی نہیں دیتی بلکہ یہ اولاد کے دلوں کو بدل دیتی ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سے والدین کا یہ رونا ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے، وہ غلط صحبت میں پڑ چکا ہے، بری عادتوں کا شکار ہو گیا ہے، ہماری عزت کو خاک میں ملا رہا ہے۔ ناظرین، جب اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین جیتے جی ہی مر جاتے ہیں، لیکن اس صورت کے کلمات میں اللہ پاک نے وہ اثر رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ فجر کے وقت اسے 7 مرتبہ اپنے بیٹے کا تصور کر کے پھونکیں گے یا اس کے پانی پر دم کریں گے تو اس کے دل کے اندر کی تمام سختی، تمام نافرمانی اور بری عادتیں ایسے پگھل جائیں گی جیسے آگ کے سامنے موم پگھل جاتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت،
اور اپنے والدین کا حد احترام کوٹ کوٹ کر بھر جائے گا۔ وہ بیٹا جو کل تک آپ کو پلٹ کر جواب دیتا تھا وہ آپ کے پاؤں دھونے کی سعادت سمجھے گا انشاءاللہ۔ آئیے اس صورت کی فضیلت کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں جو سیدھا آپ کے بیٹے کے رزق اور کاروبار سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے لیکن وہ مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، گاہک نہیں آتے یا دکان پر ایک عجیب سی نحوست اور بندش کا احساس ہوتا ہے، تو یہ صورت تمام بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ محتاجی کو غنا میں بدل دیتی ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک تمام مخلوقات میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اب ذرا نظر کا تصور کریں، کائنات کا مالک رزق بانٹ رہا ہے اور زمین پر ایک فکر مند ماں یا باپ مسئلے پر بیٹھ کر اس معجزاتی صورت کے ذریعے اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک اس وقت آپ کی جھولی کو خالی چھوڑ دے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو رزق کی تنگی میں مبتلا رہنے دے؟ اللہ کی قسم، رزق اس کے گھر میں ایسے برسے گا جیسے آسمان سے تیز بارش برستی ہے، اور اس کے کاروبار میں وہ برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ بزرگوں کا تجربہ رہا ہے کہ صورت کے انوارات اور برکات اتنے تیز ہیں کہ اس کا اثر دنوں میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے سچے واقعات موجود ہیں جہاں نوجوان لڑکے ڈگریاں لے کر سالوں سے سڑکوں کی خاک چھان رہے ہوتے ہیں، انٹرویو دے دے کر تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے والدین نے فجر کے وقت اس صورت کا یہ خاص عمل شروع کیا تو چند ہی دنوں کے اندر انہیں ایسی جگہ سے نوکری کی آفر آ گئی جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب اس صورت کی اس فضیلت کا نتیجہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے کلام میں چھپا کر رکھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس صورت میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا طاقتور بناتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک کی توحید، اس کی قدرت اور بندے کی عاجزی کا وہ تذکرہ ہے جو اللہ کے غضب کو بھی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ پاک کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں تو عاجز ہوں، میرا بیٹا تو کمزور ہے، لیکن تو سب سے بڑا ہے، تو سب کا کارساز ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کی صورت کا سہارا لیتا ہے تو اللہ پاک کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو زمانے کے سامنے رسوا ہونے دے۔ ناظرین، یہ صورت کوئی اور نہیں بلکہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جسے ہر مسلمان بڑی محبت سے پڑھتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا وہ خاص طریقہ اور وہ وقت جو فجر کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس صورت کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ساری رات بھی بیان کرتے رہیں تو الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ صورت آپ کے بیٹے کی ذہنی صلاحیتوں کو تیز کرتی ہے، اس کے حافظے کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر میدان میں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی ذہنی دباؤ، ڈپریشن یا خوف کا شکار ہے تو اس صورت کی برکت سے اس کے دل کو وہ اطمینان اور سکون ملے گا کہ وہ ہر چیلنج کا مقابلہ شیر کی طرح کرے گا۔ اب جب کہ آپ نے اس صورت کی عظیم الشان فضیلتوں کو جان لیا ہے اور آپ کا دل اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جو آپ کے بیٹے کی زندگی کو بدل سکتا ہے، تو اب ہم اس ویڈیو کے چوتھے اور آخری سبق کی طرف بڑھیں گے، جہاں ہم بغیر کسی تاخیر کے آپ کو اس صورت کا مبارک نام بتائیں گے، اسے پڑھنے کا دقیق طریقہ کار، آداب اور شرائط بتائیں گے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ پہلے ہی دن سے اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو چلیے اپنے دل میں اللہ پر پورا یقین رکھ کر ہمارے ساتھ چلیے اگلے اور آخری صفحے کی طرف جہاں کامیابی کا اصل راز آپ کا منتظر ہے۔ ناظرین گرامی، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کے اس قیمتی وقت کا احترام کرتے ہوئے جس کا ایک ایک لمحہ آپ کے بیٹے کے مستقبل کے لیے بے چین ہے، اب ہم مزید آپ کو انتظار کی سولی پر نہیں لٹکائیں گے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم دنیاوی باتوں اور تمہید کے حصار سے نکل کر براہ راست اس کائنات کے سب سے بڑے معجزاتی اور الہی عمل کی طرف بڑھیں جس کی برکتوں کا تذکرہ ہم پچھلے 3 صفحات سے کرتے آ رہے ہیں۔ دلوں کو تھام لیجئے، اپنے ذہنوں کو تمام دنیاوی خیالات سے پاک کر لیجئے اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس نورانی عمل کو سماعت فرمائیے، کیونکہ اب جو الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرانے والے ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے کا روحانی پروانہ ہے انشاءاللہ۔ مرحلہ نمبر 1، فضیلت والا درود پاک۔ محترم ناظرین، اس بابرکت وظیفے کا آغاز ہم کائنات کی سب سے بہترین ہستی اور فضیلت والی ہستی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے کریں گے۔ یوں تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا تالا کھولنے جا رہے ہیں اس لیے وہ درود پاک پڑھیں گے جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کے طور پر اس عمل کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر نہایت ادب اور محبت سے درود پاک کی سماعت فرمائیں اور اسے دہرائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اس درود پاک کو پڑھتے ہی کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ وظیفے کے آغاز میں آپ نے اس درود پاک کو کم از کم 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر 3 یا 7 مرتبہ پڑھ لیں تو نور علی نور۔ مرحلہ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک نام درود پاک کے فوراً بعد اب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے 2 ایسے صفاتی ناموں کا واسطہ دینا ہے جو رزق، کامیابی اور بند راستوں کو کھولنے کے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ 2 نام ہیں، یا فتاح یا وہاب۔ یا فتاح کا مطلب ہے اے سب سے بڑا راستہ کھولنے والے، اے تمام تالے کھولنے والے، اور یا وہاب کا مطلب ہے اے بغیر مانگے اور بے حساب عطا کرنے والے۔ جب ایک ماں یا باپ فجر کے وقت اپنے گناہگار ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے یا فتاح یا وہاب، تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ مجھے ان ناموں سے پکار رہا ہے جن کا کام عطا کرنا ہے، تو اللہ پاک آپ کے بیٹے کی ناکامی کے تالے کھول کر اسے کامیابی کا ایسا تحفہ عطا فرماتا ہے جس کا دنیا نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مرحلہ نمبر 3، قرآن پاک کی طاقتور آیت۔ اللہ پاک کے ان 2 مبارک ناموں کے بعد اب باری آتی ہے قرآن مجید کی اس طاقتور اور معجزاتی آیت کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اور نصرت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الصاف کی آیت نمبر 13 کا ایک حصہ ہے، جس کو سن کر ہی دل کو ایک عجیب اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی سماعت فرما لیجیے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور عنقریب ملنے والی فتح۔ ناظرین گرامی، ذرا اس بات اور اس آیت کے اوپر غور کیجیے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے مدد اور نصرت اور فتح مانگ رہے ہیں تو اس آیت سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ اپنی زبان سے تلاوت کرنا ہے۔ یہ آیت آپ کے بیٹے کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر بندش، ہر جادو ٹونوں کو مٹی میں ملا دے گی اور کامیابی کا راستہ بالکل صاف کر دے گی۔ مرحلہ نمبر 4، وہ خاص صورت جس کا اوپر ذکر کیا گیا تھا، اب آتا ہے اس پورے وظیفے کا سب سے مرکزی، سب سے طاقتور اور دل کو دہلا دینے والا حصہ۔ وہ معجزاتی صورت جس کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا، جسے فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ سبحان اللہ! فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ نے مصلی پر بیٹھ کر پورے دل کی پکار کے ساتھ بغیر کسی سے بات کیے سورہ یاسین شریف کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت جس نیت سے کی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو گویا آپ کائنات کے مالک کے سامنے اپنے بیٹے کی کامیابی کا مقدمہ پیش کر رہے ہوں گے۔ اس صورت کی برکت سے آپ کا بیٹا اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوگا، اس کی عقل کام کرنا شروع کر دے گی، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے اور وہ نوکری، کاروبار یا امتحانات میں ایسی نمایاں کامیابی حاصل کرے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ مرحلہ نمبر 5، عمل کا اختتام درود پاک کے ساتھ۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت مکمل کر لیں تو اب اس پورے عمل کو مکمل کرنے کا وقت ہے۔ اس دعا کو عرش تک پہنچانے کے لیے آپ نے آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں سنا تھا، یعنی درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اختتامی اور رکت آمیز خطاب۔ معزز ناظرین، جیسے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھانے، اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ ایک ماں اور باپ کے آنسو جب اللہ کے حضور گرتے ہیں تو تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے کر دعا کیجیے کہ باری تعالیٰ، میں نے تیرے نام سے آغاز کیا، تیرے پیارے حبیب پر درود پڑھا، تیری آیات اور تیری پسندیدہ صورت کا سہارا لیا، اب میرے بیٹے کو زمانے میں رسوا نہ کرنا، اسے کامیاب فرما دے۔ یقین کیجیے یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو زیادہ دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ اپنی ان سگی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ اس کا کاروبار چمک اٹھے گا، اس کی نوکری کے راستے کھل جائیں گے اور وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، یہ تھا وہ کامل اور مکمل وظیفہ جو ہم نے 4 صفحات پر مشتمل اس ویڈیو کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات اور اس کے کلام پر پورا یقین ہو تو کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ لازمی لکھیے، کیونکہ آپ کا لکھا ہوا ایک لفظ آپ کے یقین کی گواہی بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ کسی دورانی پریشانی دور کرنے کا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری اولادوں کو دارین کی کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔